बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पीटीआई के 35 इस्तीफे मंजूर होने के बाद इमरान खान ने एक सरप्राइज दिया है और इस सरप्राइज ने शहबाज शरीफ के होश उड़ा दिए हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर दो ताकतवर शख्सियात की मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल बाजवा के किस करीबी दोस्त ने उन्हीं पर वार कर दिया और ये वार किस नौयत का था और इससे कितना नुकसान हुआ है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, 35 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। राय साहब, जब ये खबर पाकिस्तान में लोगों तक पहुंची है ना, तो पहले तो जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा गया और लोगों ने एक सोशल मीडिया पर तूफान आया। वो इसलिए कि वो पूछ रहे थे कि उन बयानात का हम क्या करें जब इमरान खान ने ऐलान किया कि हम असेंबली में वापस जाएंगे, तो आप टीवी स्क्रीन के ऊपर नमूदार होते हैं, आपका एक इंटरव्यू चलता है जिसपे आपने कहा कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है, आपको एक एक करके चैम्बर में आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा, चाय पिए, बताएं आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं, मुझे मुतमईन करें और फिर मुतमईन करने के बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, फिर आपका इस्तीफा जो है वो कबूल किया जाएगा। लेकिन राय साहब, सियासत इसी का नाम है और इस सियासत के ऊपर अता तारड़ जैसे लोगों ने ट्वीट करके कहा कि देखा हमारा सरप्राइज, यानी मुल्क गया भाड़ में, ये मुल्क के अंदर सियासत हो रही है, ये कोई खेल बन गया है, गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई सीजन चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ किरदार तख्त पर बैठने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और ये जो सीजन चल रहा है इसमें किरदार बखूबी निभाया है राजा परवेज अशरफ साहब ने और उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल किए और फिर इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने के हवाले से इन्हें अरसाल कर दिया गया। डी नोटिफाई भी हो गए। राज साहब, इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैं चाहूंगा कि हम अपने पहले सवाल से प्रोग्राम का आगाज करें। आपको क्या लगता है कि ऐसा इकदाम राजा परवेज अशरफ की तरफ से क्यों किया गया? खौफ था इन्हें, डर था कि इमरान खान आ रहा है असेंबली में और हमारे सारे की एक राय पे पानी फिर जाएगा? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, एक तो ये इनका जो फैसला है 35 इस्तीफे मंजूर करने का, ये खान साहब के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये खान साहब के लिए एक और अच्छा फैसला साबित होगा। इससे पहले पीडीएम के जितने मूव थे, इससे पहले जनब बाजवा के और जनब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट के जितने मूव थे इमरान खान साहब के खिलाफ, वो तमाम मूव इमरान खान साहब को फायदा देंगे। क्योंकि हमारे तो मज़हब में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक चाल आप चलते हैं और एक चाल फिर मैं चलता हूं और मैं बेहतर चाल चलने वाला हूं। अभी तक आप देख लें कि जितनी चालें चली गई हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, वो कुदरती तौर पर इस तरह से नाकाम हुई हैं कि इमरान खान साहब को उनका फ़ायदा हो गया। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत उनकी हुकूमत को गिराना। अब इसका मकसद तो ये था कि इमरान खान साहब कभी भी दोबारा इक़्तिदार में ना आ सकें और उस वक्त ताकतवर हलकों का जनब बाजवा और उनके इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान साहब के लिए कोई एक शख्स भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इमरान खान साहब के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने जिस तरह 2 ज़िमनी इलेक्शन जीते, उससे वो जो एक झूठ गढ़ा गया था कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड थे, वो झूठ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया। वो जो झूठ गढ़ा गया था कि इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में ज़बरदस्ती नशिस्तें दी गई थी, वो पूरा झूठ बेनकाब हो गया। बल्कि इमरान खान साहब का स्टैंड सच्चा साबित हो गया कि 2018 में भी उनको जितनी उनकी नशिस्तें बनती थी उससे कहीं कम नशिस्तें दी गई ताकि खान साहब एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहें। फिर इमरान खान साहब को ये जो 8 महीने मिले जनब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए और जनब बाजवा को पीछे धकेलने के लिए,
ان 8 ماہ میں عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دے دیا، پاکستان کی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا، پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں نت نئے ٹرینڈز دیے۔ مثال کے طور پر 2 ضمنی الیکشن انہوں نے جیت لیے ایک ایسے وقت میں جب جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ ان کو الیکشن ہرانا چاہتی تھی، الیکشن کمیشن بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وفاق میں اور پنجاب میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی جعلی حکومتیں تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے تاریخ کو اس طرح سے پلٹا کہ مجھ جیسے لوگ، یعنی صحافی کے طور پر میں خود کو نہ دیکھوں، آپ جیسے عام لوگ، مجھ جیسے عام لوگ، عام جو لوگ ہیں، ان کے ذہن میں پہلی مرتبہ یہ بات آئی اور ان کو پہلی مرتبہ یہ یقین ہوا کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ روکے لیکن وہ لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر شکست دے دے۔ تو یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کی وجہ سے لوگوں میں یہ شعور بھی آیا اور لوگوں میں ایک اعتماد بھی آ گیا۔ اب آ جائیں یہ جو 35 استعفے منظور کیے، ہاشمی صاحب، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس وقت موجودہ، یہ زیادہ سے زیادہ آئینی طور پر اگست تک چلنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو ایک زبردست الیکشن کیمپین کا موقع مل گیا ہے، لوگوں کو ایک عمران خان صاحب کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک اور موقع مل گیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو پی ڈی ایم کے لیے، آصف علی زرداری کے لیے، شہباز شریف کے لیے غم و غصہ اور نفرت ہے، اس کے اظہار کا موقع مل گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کیمپین ہوگی تو یہ ایک 2023 کے جنرل الیکشن کی کیمپین بن جائے گی۔ تاریخی جلسے ہوں گے، جلسہ کراچی میں ہوگا اور لاہور میں سکرینیں لگی ہوں گی، جلسہ کے پی میں ہوگا اور سکرینیں کراچی میں لگی ہوں گی، اور پھر بڑی تعداد میں عوامی سونامی جو ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کریں گے، اور عمران خان صاحب کا جو مومنٹم رہنا چاہیے تھا اگلے الیکشن تک، وہ از خود بن جائے گا۔ اس کا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو مہیا کر دیا، اور یہ میرے سے لکھوا لیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھوا لیں جی کہ اس سے عمران خان صاحب کے مومنٹم کو جتنا بوسٹ ملے گا، کیونکہ ہاشمی صاحب ادروائز آپ کے پاس آہستہ آہستہ جلسوں کے جواز ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خان صاحب نے مہنگائی مارچ کر لیا، لانگ مارچ کر لیا، اب اگر خان صاحب آگے کنٹینیوسلی جلسے کرتے تو آہستہ آہستہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا اس جلسے میں جاؤں گا تو اس کی کاز کیا ہے، ہر جلسے کی کاز ہوتی نا، اس کی کاز کیا ہے۔ لیکن اب لوگوں کو کاز مل گئی کہ عمران خان صاحب کو جتوا کر دوبارہ سے یہ جو 33 حلقے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے، ان کو کاز مل گئی کہ ہم نے انتقام لینا ہے شہباز شریف سے اور آصف علی زرداری سے۔ تو ایک تو یہ بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل گیا ہے، اور دوسری جانب ہاشمی صاحب، خوف کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا۔ پی ڈی ایم اس ضمنی الیکشن سے فرار ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے پہلے 2 ضمنی الیکشن میں جتنی تاریخی سبکی پوری یہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کی ہوئی ہے، ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی بیڑا غرق کروا دیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی سبکی کروا دی جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کی سیاست کو تابوت میں بند کیا اتنے زیادہ سہارے ملنے کے باوجود۔ تو ان کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب نے ہمیں تاریخی شکست دے دینی ہے، اس لیے یہ اس خوف سے اب الیکشن ہی نہیں لڑیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر جو 35 استعفے منظور کیے گئے، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس طرح کی بھی وائبز آ رہی تھی ہاشمی صاحب کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ یعنی ایک تو اعتماد کا ووٹ، اور اعتماد کا ووٹ ایک الگ چیز ہے جس میں شہباز شریف کو اپنے 172 نمبر پورے کرنے ہیں، اور ایک یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہی آ جائے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو ایک بڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے ہنگامی طور پر رابطہ کیا، تمام ارکان قومی اسمبلی کی انہوں نے فہرستیں منگوائیں، پوری انہوں نے جو نمبر گیم تھی اس کا جائزہ لیا، اور پھر اپنے ارکان کو کہا کہ آپ نے اسلام آباد میں ہی رہنا ہے۔ اس قدر
ان پر عمران خان صاحب کا خوف سوار ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 9 ماہ میں ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے اسٹیبلشمنٹ نہیں ٹھہر سکی، تو ہم کس کھیت کی بالکل ٹھیک ہے. مولی ہیں. بالکل صحیح ہے. میرا سوال آپ لے لیں راج صاحب. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 35 اور اس سے پہلے 10 منطق کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ ہارنا تو ٹھیک تھا، سب کچھ ہے، لیکن قانونی اور آئینی طور پر راجہ پرویز اشرف کے پاس منطق کیا ہے؟ وہ کہاں گیا فارمولا جو نکالا تھا کہ ایک ایک کر کے سب لوگ میرے سامنے آئیں؟ وہ کہاں گئی وہ بات؟ اور پھر انہوں نے جن لوگوں کو اس لسٹ میں شامل کیا ہے، سننے میں آئے کچھ ویڈیوز بھی دکھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ منطق صرف اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ 35 لوگ ایسے تھے، ان میں سے کسی نے بھی جا کے جو راجہ پرویز اشرف کہہ رہے تھے کہ اکیلے آئیں میرے پاس چیمبر میں اور وہاں پر اپنے سگنیچرز کو ویریفائی کریں، تصدیق کریں، اس کے بعد میں ان کے استعفے منظور کروں گا، ایسا کوئی پروسیس جو ہے ان 35 ارکان کے ساتھ نہیں ہوا. اب انہوں نے استعفے اس لیے منظور کیے ہیں جو آپ منطق پوچھ رہے ہیں. ایک تو تحریک عدم اعتماد کا خوف، دوسرا عمران خان صاحب کی قومی اسمبلی میں واپسی کا خوف، اور ظاہر ہے کہ خان صاحب جب قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے تو 150 کے قریب جو سٹرینتھ ہے تحریک انصاف کی، کاف لیگ کی اور ان کے اتحادیوں کی، تو ان کو بڑا ٹف ٹائم مل سکتا تھا قومی اسمبلی میں بھی. تو ایک تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے منظور کر لیے. دوسرا یہ ہاشمی صاحب کہ یہ ذرا چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ٹیسٹ کریں. پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کر کے، جیسے شیخ رشید کا استعفیٰ عوامی لیگ سے، عوامی مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ان کا بھی استعفیٰ منظور کیا ہے. اور یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا رکن ایسا ہو جو کہ کہے کہ میرا استعفیٰ آپ قبول نہ کریں، میرا استعفیٰ منظور نہ کریں. لیکن اس وقت کوئی بھی ایک رکن قومی اسمبلی عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، اور اگر اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنی سیاست کو خود ہی اپنے تابوت میں بند کر لیں گے. اب یہ جو انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں یہ صرف خوف کی وجہ سے کیے ہیں. اچھا، پھر ان کو سیاسی لحاظ سے کسی قسم کی شرم و حیا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں، لوگوں میں شعور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ نے اس موقع پر جب جیسی خان صاحب نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہم شہباز شریف کو کہیں گے ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں، عین اس وقت آپ نے یہ رائے فرار اختیار کی اور فوراً آپ نے 35 استعفے جو منظور کر لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ اعتراف شکست ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح پچھلے مووز میں ہمیں چاروں چانے چت کیا، اس مرتبہ بھی یہ جو عمران خان صاحب کا قومی اسمبلی میں آنے کا موو ہے، اس سے بھی عمران خان صاحب ہمیں کسی بڑی شکست سے ہی دوچار کریں گے. پھر ہاشمی صاحب اس میں جی ایچ کیو سے ریلیٹڈ بھی ایک اینگل ہے. تو وہ اینگل یہ ہے کہ شاید شہباز شریف اینڈ کمپنی اور یہ راجہ پرویز اشرف اینڈ کمپنی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو موو ہے قومی اسمبلی میں واپس آنے کا، ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا ہو، کسی اہم حلقے نے مشورہ دیا ہو، انہوں نے کہا ہو کہ آپ قومی اسمبلی میں جائیں، اور یہ قومی اسمبلی میں واپس جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جی ایچ کیو جو اس حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں ان سے خوش نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو کے اس کے اوپر کنسرنز ہوں گے. ابھی تو جناب عاصم منیر کو چارج سنبھالے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن ایک سرٹن جب آپ کا ٹائم گزرتا ہے، ایک سرٹن پیریڈ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد جو جی ایچ کیو کے اندر بریفنگز ہوتی ہیں، جو آرمی چیف کو بریفنگ دی جاتی ہیں، جو ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے دی جاتی ہیں، جو آرمی کے اپنے فائنینشیل یونٹس ہیں ان کی جانب سے دی جاتی ہیں، جو فائنینشیل سرویلنس کے یونٹس ہیں ان کی جانب سے دی جاتی ہیں، تو وہ بریفنگز کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو کا بھی پاکستان کے معاشی حالات پر کنسرن ہوگا اور بہت شدید کنسرن ہوگا. تو اس وجہ سے ان کو خوف یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم سے تنگ آ کر، یعنی ہمارا مزید بوجھ اسٹیبلشمنٹ نے نہ اٹھانے کا ہو سکتا ہے فیصلہ کر لیا ہو، اور خان صاحب کو کہا ہو کہ آپ اس نظام کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو کم سے کم آپ اسمبلی میں واپس آئیں
تو اس پوری صورتحال میں انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک طرح سے راستہ روکنے کے لیے یہ ایک بزدلانہ اقدام کیا ہے، لیکن یہ اقدام ان کے اپنے سر پڑ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی اگریسو کیمپین ہوگی اور اس سے عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ ہوگا، بلکہ یہ سیاسی فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سب کے جو تنقید کا رخ ہے وہ شہباز شریف اور راجہ پرویز اشرف کی جانب ہے کہ آپ عمران خان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ چوری چھپے 35 استعفے اچانک منظور کر لیے۔ اور صاحب اس میں یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 33 نشستوں کے اوپر خان صاحب جو ہیں وہ خود میدان میں اتریں گے، تو پھر مقابلہ کون کرے گا؟ یہ تو کوئی اور دوبارہ جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا۔ سیاست کا جواب سیاست سے ہی دینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک دعویٰ اور سامنے آیا ہے، اور میں اسے دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں آیا، اور یہ گفتگو کی گئی ہے پرویز الہی صاحب کی طرف سے، کلیم کیا گیا ہے میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیمرے کی یہ بات انہوں نے کہی کہ عمران خان نے پارٹی صدر بننے کی دعوت دی ہے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ضم ہونے کی صورت میں عمران خان نے انہیں پارٹی صدر بنانے کی پیشکش کی، دعوت دی، لیکن فیصلہ ابھی کرنا باقی ہے۔ قافلی کے تمام 10 ارکان پنجاب اسمبلی اور دیگر عہدیدار اپنے حلقوں میں جا کر مشاورت کر کے جواب دیں گے، اور ہمیں نوٹس دینے والوں کو پہلے ہی تکلیف ہو گئی ہے لیکن انہیں موقع نہیں ملے گا۔ پھر یہ ضم کرنے کی جو باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مونس کی خواہش تھی، ہم نے اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ رائے صاحب، اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے جا رہے ہیں اور پھر پیشکش بھی آپ نے ایسی کر دی ہے، اس کا بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرف جائیں گے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب نے ایک تو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، یہ برملا اپنے انٹرویوز میں کہتے نظر آئے کہ یہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہیں، سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو جب آپ ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا بننے جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ انہیں حاصل ہوگی؟ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا ہوگا کہ ہم عمران خان کے ساتھ جا کر ملنے والے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور پھر رائے صاحب اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، یہ جو دعوت دی ہے صدر بننے کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو بات قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو ہر پارٹی کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر صدر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جاوید ہاشمی کو بھی پی ٹی آئی کا صدر بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کا نام ہے، تحریک انصاف کی تمام پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، اور ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے چودھری پرویز الہی کو اگر تحریک انصاف کا صدر بنا بھی دیا جائے، جیسے جاوید ہاشمی کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرویز الہی کوئی پی ٹی آئی کے سربراہ بن جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے سٹرکچر میں، جو پی ٹی آئی کا اپنا آئینی سٹرکچر ہے، اس میں چیئرمین کا جو عہدہ ہے یہ پارٹی کا سربراہ ہے، اور اس وقت چیئرمین جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، اور وائس چیئرمین جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے کوئی ریزنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے آ سکتا ہے، تو اس میں ہاشمی صاحب ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے تحفظات تو ہوں گے کہ چودھری پرویز الہی کو اگر آپ صدر بنائیں گے تو ان کو شاید یہ محسوس ہو کہ ہمیں اگنور کیا گیا ہے یا ہمیں یہ عہدہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ نظریاتی جو لیڈر ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی ہر موو کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ہر موو جو ہے اس وقت ایک بگر اور لارجر کاز کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اگر یہ آفر کی ہے پرویز الہی کو، تو اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر سے کوئی اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان صاحب کو مشکلات کا سامنا ہوگا یا پارٹی کے اندر کوئی بغاوت کا سامنا ہوگا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے جو ساتھ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ چودھری پرویز الہی کو سیریمونیل سا ایک عہدہ دے دیا جائے گا، چونکہ وہ اپنی پوری پارٹی کو تحریک انصاف کے اندر ضم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ڈیسیژنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور پھر جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس کور کمیٹی میں ہی ہوں گے، کیونکہ کور کمیٹی میں عمران خان صاحب سب سے رائے لیتے ہیں،
اور پھر کور کمیٹی میں جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ پرویز الہی اگر صدر بن گئے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا آئینی عہدہ آ جائے گا تحریک انصاف کا جس سے جیسے چودھری شجاعت حسین نے کوئی خطوط وغیرہ لکھے تھے الیکشن کمیشن کو، اور اس سے پہلے جب یہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوا تھا، تو اس قسم کا سین یہاں پہ کریٹ نہیں ہو سکتا. یہ پی ٹی آئی کا جو سٹرکچر ہے، آئینی سٹرکچر ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ پرویز الہی اگر پی ٹی آئی کے صدر بن جاتے ہیں تو تب بھی پی ٹی آئی پرویز الہی کو اور ان کے ساتھیوں کو وہی 6-7 نشستیں دے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ صدر بن جائیں گے تو پرویز الہی یہاں پہ ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں گے، وہ کوئی پارلیمانی بورڈ کے سربراہ بن جائیں گے، ٹکٹس تقسیم کرنے والے پارلیمانی بورڈ کے، ان کو لیکن وہی 6-7 راج سیٹس صاحب ملی. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جب آئے تھے نا تو ان کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ یا سپورٹ نہیں تھی اس طرح کی جس طرح ان کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ تو خیر پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھے ان کے سی ایم کے امیدوار بھی تھے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لے کر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ایسا دھڑا بن جائے؟ کیونکہ اس سے پہلے علیم خان، جہانگیر ترین، ان کے بھی تو دھڑے ہی بنے نا، اسی طرح پارٹی کو نقصان پہنچا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اب تو خیر آ گیا، لیکن جب دھڑے بن جاتے ہیں پارٹی کے اندر تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اپنا ایک دھڑا بنا کر اپنے پی ٹی آئی کے اندر؟ بے شک ان کے عہدے کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہاشمی صاحب یہ دھڑا نہیں بنا سکیں گے، پی ٹی آئی کے اندر دھڑا نہیں بنا سکیں گے. پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی چودھری پرویز الہی کے ساتھ کلوزنس نہیں ہے، اور کوئی بھی پی ٹی آئی کا رہنما جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پرویز الہی کے ساتھ کوئی دھڑا بنا لے، کیونکہ ان کے سامنے جہانگیر ترین گروپ کا انجام ان کے سامنے ہے کہ جہانگیر ترین کتنا بڑا ان کا انفلوئنس تھا، کتنا بڑا ان کا گروپ تھا. لیکن جب عمران خان صاحب سے انہوں نے دغا کیا تو اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں عبرت کا نشان بن گیا. عوامی سطح پر لوٹے کہلائے، عوامی سطح پر ذلیل و رسوا ہو گئے، اور اس کے بعد اپنی نشستیں بھی نہیں جیت سکے، اور تمام ایم پی ایس کی نشستیں ہارنے کے بعد ان کے گروپ کا سارا جو انفلوئنس ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس پوری صورتحال میں اس قسم کا کوئی گروپ جو ہے وہ تو پرویز الہی نہیں بنا سکیں گے. نمبر 2 یہ ہاشمی صاحب کہ ایک جب عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ نظر آ رہی ہے کہ اگلے جو الیکشن ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے حکومت میں آنا ہے، تو حکومت جب آپ نے چلانی ہے ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ ملک اور حکومت یہ دونوں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے اور آگے تک نہیں چل سکتے جب تک آپ کی فوج اور حکومت ایک پیج پر نہ ہو مکمل طور پر. یعنی یہ نہیں ہے کہ حکومت میں اگر کوئی کرپٹ حکمران ہو تو فوج اس کے ساتھ ایک پیج پر ہو، یہ نہیں. یعنی اگر ایک قانونی حکومت ہو، ایک ایسا حکمران جو کہ ووٹ لے کر حکمران بناؤ، جس کے اوپر کرپشن کے چارجز نہ ہو، جو کہ ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو جیسے کہ عمران خان صاحب تھے، تو پھر اسی ایک پیج کے ذریعے ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پرویز الہی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بھی ہیں تو پرویز الہی اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں، اگر پرویز الہی کاف لیگ کی حیثیت برقرار رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے لارجر لیول پر، براڈر لیول پر، اور اس کے نتیجے میں کاف لیگ سیاسی فائدہ اٹھا کر کچھ نشستیں جیت جاتی ہے، تو اس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہے کہ پرویز الہی ہمیشہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے، کیونکہ وہ نشستیں تو پھر کاف لیگ کی ہوں گی. تو یہ بلیک میلنگ سے مکمل چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کاف لیگ کی جو نشستیں آنی ہیں وہ تو ویسے بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے آنی ہیں. تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہ پرویز الہی کے سامنے بات رکھی ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں. اگر وہ ضم نہیں ہوں گے اور اگر تحریک انصاف نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی تو پھر تو 2023 کے الیکشن میں پرویز الہی کی اور ان کی جو کاف لیگ ہے اس کا صفایا ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے اگر ان حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے تو کاف لیگ پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے گی. راج صاحب، کرسی، اقتدار اور چھڑی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جب یہ آپ کے پاس ہوتی ہے تو پورا نظام آپ کے اشاروں پر ناچ رہا ہوتا ہے. ایک ویڈیو سامنے آئی اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کا تذکرہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بھی کر چکے ہیں، اور اس میں جنرل باجوہ
سڑک کنارے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں زیبرا کراسنگ پہ کہ سڑک پار کر سکے. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے کمنٹ بھی کیا کہ کیا حالات ہیں اور کس انداز سے اس وقت جنرل باجوہ ملک سے باہر موجود ہیں. لیکن ایسا اب جو اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا آنا ایک نیچرل سی بات ہے. نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں جو جنرل باجوہ سے ناراض ہیں وہ بھی آپ کو ریئیکشن دیں گے. ہر طرف سے ریئیکشن آیا، لیکن ایک ایسے شخص کی طرف سے ریئیکشن آنا جس کو ڈائریکٹلی جو فائدہ پہنچا، ان کے جو فادر ان لا ہیں ان کو فائدہ پہنچا، ان کی اہلیہ کو فائدہ پہنچا، ان کے خاندان کو فائدہ پہنچا، اس کی طرف سے بات کرنا کچھ ہضم نہیں ہو رہی. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ دبئی میں مہنگی شاپنگ کے مزے کر رہے ہیں، بھاری رقم سے وائٹ گولڈ خریدنے میں مصروف ہیں، اور پاکستان میں عوام مہنگائی سے مر رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کہ مزید بغض نکالتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل صاحب خدا کے لیے واپس آؤ، کیا ملک کو لوٹنا ہی مقصود تھا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف آئین نے 3 سال کے لیے بنایا تھا، پھر انہوں نے بازو مروڑ کر 6 سال کے لیے اپنے 6 سال جو ہے وہ پکے کر لیے. آج وہ دبئی میں انجوائے کر رہے ہیں، میں عدالتوں میں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب ابھی آپ کو آنا پڑے گا، آپ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، فرق اس پہ کوئی بھی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے، پاناما کے مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر قمر جاوید باجوہ ثاقب نثار ملک کی تباہی کے نمبر 1 ذمہ دار ہیں. پارلیمانی جو کمیٹی ہے ایک بنائی جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ پاناما کے کردار جو ہیں انہوں نے کس طرح کام کیا، کس طرح آپریٹ کرتے تھے. رائے صاحب اس پہ تو تمام الزامات جو ہیں وہ لگا دیے گئے. آپ اعظم سواتی ہوں اور آپ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کریں تو اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پوری قوم نے دیکھ لیا. شہباز گل کے حوالے سے جو کچھ آپ کے سامنے ہے پوری قوم نے دیکھ لیا. لیکن یہ جو کیپٹن صاحب ہیں انہوں نے تو ساری باتیں کر دی. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز جو ہے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا، سارے الزامات بھی لگا دیے، وائٹ گولڈ خریدنے کے بارے میں بات کر دی. تو کیا انہیں مریم نواز کی شاپنگ نظر نہیں آتی؟ کیا انہیں میں جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں میں ڈیفینڈ بالکل بھی نہیں کر رہا. پھر نواز شریف صاحب ملک سے باہر اتنے برس ہو گئے، روزانہ اٹھتے ہیں، ایون فیلڈ سے مہنگے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ماربل آرچ آتے ہیں، ماربل آرچ آنے کے سے پہلے جو ہے بڑی زبردست مہنگی قسم کی کافی پیتے ہیں، پھر تصویریں ان کی وائرل ہو جاتی ہیں. آج ہم واک کر رہے ہیں اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ، سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. ان کی اہلیہ یہاں پر جنیوا بھی گئی اور سیریں کر رہی ہیں اور یورپ کے ٹورز پہ بھی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ انہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ جنرل باجوہ نے سب کچھ صرف کیا ہے یا نواز شریف کا بھی ہاتھ ہے یا یہ دونوں ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، شریف خاندان جو ہے یہ گرگٹ جیسے اپنے رنگ بدلتی ہے، ایسے یہ اپنے سیاسی بیانیے بدلتے ہیں. صرف 2 مہینے پہلے تک جب جنرل باجوہ کا بھی ٹینیور ختم نہیں ہوا تھا اور اس طرح کی خبریں بھی چل رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، کیونکہ جنرل باجوہ اپنے فرنٹ مین ملک احمد کے ذریعے شہباز شریف کو یہ پیغامات بھجوا رہے تھے کہ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دیں مزید، اور ساتھ شاید تاثر یہ بھی دے رہے تھے کہ اگر آپ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دیں گے تو یہ 76واں لانگ کورس جو ہے اس کے جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یہ اپریل تک سارے ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے، تو شاید آپ کا کام آگے آسان ہو جائے گا. اب ہاشمی صاحب 1 مہینہ پہلے جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں ابھی کچھ دن باقی تھے تو اس وقت کی آپ کیپٹن صفدر کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، ان کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ تو میرے استاد ہیں، جب میں فوج میں بھرتی ہوا تو یہ میرے استاد تھے، میرے انسٹرکٹر تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ جنرل باجوہ طاقت میں ہے، ایک اور ان کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پوری چاپلوسی کی جنرل باجوہ کی، اور اس وقت صرف جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا. اب جب کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں، بیرون ملک چلے گئے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مریم نواز سے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جب سوال کیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ پر تو آپ نے غداری کا مقدمہ چلانا تھا اقتدار میں آ کر،
تو کیا آپ وہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے یا آپ کا بیانیہ تبدیل ہو گیا؟ تو مریم نواز نے بڑی، آپ یہ کہہ لیں اعتراف جرم کرتے ہوئے، بڑی کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیکسٹ کویسچن. تو یعنی انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جناب باجوہ کے متعلق ہمارے خیالات، ہم نے اپنا سیاسی بیانیہ تبدیل کر لیا ہے کیونکہ جناب باجوہ اس وقت ہمیں ریلیف دے رہے ہیں. لیکن اب چونکہ جناب باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں، جناب باجوہ باہر چلے گئے ہیں، جناب باجوہ بے ضرر ہو گئے ہیں، کم سے کم اس حد تک بے ضرر ہو گئے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کا اب وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں بگاڑ سکتے ہیں تو اس صحافی کا جس کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا ہے، صرف اس پاداش میں کہ جناب باجوہ کے اثاثوں کے متعلق جو ایک تحقیقاتی سٹوری تھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ مبینہ طور پر کیوں کیا. تو اس وقت ان کو پتا ہے کہ جناب باجوہ ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اس لیے اب انہوں نے جناب باجوہ پر وار کیا ہے اور جناب باجوہ پر یہ تنقید کی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے، آپ نے کہا کہ باقی جو مثالیں دیں، مجھے لگتا ہے کہ جناب باجوہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے. جناب باجوہ پر جو کیپٹن صفدر نے تنقید کی ہے اس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ جناب باجوہ نے شریف خاندان پر بہت بڑا احسان کیا، آؤٹ آف وے جا کر غیر قانونی اور غیر آئینی فیور دی ان کو، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں. نواز شریف کو باہر نکالا، اس کے بعد ان کے مقدمات میں ان کو ریلیف لے کے دیا. اسحاق ڈار جو ہیں وہ کس طرح سے ایک ڈیل کے تحت واپس آئے، جو عدالت سے مجرم اشتہاری قرار پائے تھے، مفرور قرار پائے تھے، وہ بھی اسی ڈیل کے تحت واپس آئے. تو اس کے باوجود اب یہ لوگ جناب باجوہ کے کبھی نہیں بنیں گے، کبھی یہ جناب باجوہ کا یہ احسان نہیں مانیں گے، احسان فراموشی بھی کریں گے. اور چونکہ جناب باجوہ نے ان کے اوپر جو احسانات کیے وہ کوئی ذاتی احسانات اس طرح نہیں تھے کہ اپنی کوئی جیب سے احسانات کر دیے، کچھ ذاتی نوعیت کے، اس میں ملک کو نقصان پہنچا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ملک کی معیشت 5.97% سے 2% پر آ کر مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی. تو جناب باجوہ نے ان پر جو ذاتی احسانات کیے اس کا ملک کو نقصان ہوا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جناب باجوہ پر یہ جو تنقید کر رہے ہیں، ویسے تو جناب باجوہ میرا خیال ٹویٹر پر اپنا نام سرچ کرتے ہوں گے تو ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ ان کے اوپر کتنی تنقید ہو رہی ہے. اپنا نام جب جناب باجوہ لکھتے ہوں گے تو سارے تنقیدی ٹویٹس ان کو نظر آتے ہوں گے. تو اب تو ان کے اپنے چاہنے والوں نے، جن کے اوپر ابھی ریسنٹلی انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو اس پر ضرور دھچکا لگا ہوگا جناب باجوہ کو، جو کہ ذرائع سے یہ خبریں بھی سامنے لے کے آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فلاں الزام پر مجھے بڑا دھچکا لگا، میں بڑا حیران ہوا. تو اب انتظار کرتے ہیں کہ جناب باجوہ کیپٹن صفدر کے یہ جو چڑھائی کی ہے انہوں نے جناب باجوہ پر، اس کے اوپر اپنے ذرائع سے کس قسم کی خبریں لے کے آتے ہیں اور اب کیپٹن صفدر کے متعلق کیا موقف اپناتے ہیں. بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.